हमारी फूफी बेवा हुई तो वालिद साहिब ने उनको अपने घर से करीब मकान ले दिया ताकि उनके दुख सुख नज़रों के सामने रहें। उनका एक बेटा था जिसका नाम अहमद था। जिन दिनों फूफा की वफ़ात हुई अहमद 10वीं का तालिब इल्म था। बाप के गम से मैट्रिक के पर्चे देना मुश्किल हो गए। हम सब ने ढारस बंधाई। ख़ास तौर पर अब्बू ने सर पर हाथ रखा और हौसला दिया और समझा बुझाकर इम्तहान देने पर आमादा किया। अहमद भाई शुरू से ही होनहार और लायक तालिब इल्म थे। वालिद साहिब कुछ मदद करते और कुछ ही फूफी सिलाई करके उसे पढ़ा रही थी, घर भी चला रही थी। ये उन पर कड़ा वक्त था। बहुत सब्र और हौसले से हालात का मुकाबला करना था। अहमद भाई ने तालीम जारी रखी, यहाँ तक कि वो FSC तक पहुँच गए। डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। उनकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। कॉलेज के ज़हीन लड़कों में उनका शुमार होने लगा। जब रिज़ल्ट आता तो वो शानदार नंबरों से कामयाब होते। फूफी की खुशी दीदनी होती। उन दिनों मैं 9वीं में थी और अंग्रेज़ी में कमज़ोर थी। अहमद भाई रोज़ शाम को आकर घंटा आध घंटा पढ़ा जाते थे। एक दिन मैं छत पर गई तो देखा कि सामने वाले मकान में नए पड़ोसी आए हैं। गैर लोग थे इसलिए कोई अभी तक उनसे नहीं मिला था। अगले दिन जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो किसी ने मुझे आवाज़ दी, सुनो ज़रा ठहरो। मैंने उस जानिब देखा जिधर से आवाज़ आई थी। एक लड़की सामने वाले मकान के गेट पर खड़ी थी। वो मुझसे उम्र में तकरीबन 4 साल बड़ी होगी। सेहतमंद और खूबसूरत थी। रंग उजला और आंखें रोशन थीं। गर्ज की खासी पुरकशिश थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आपकी क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारा नाम पूछना था। मैं चौंक गई, जी क्यों? अरे भई हम नए आए हैं, आखिर किसी से तो दोस्ती करनी है। कुछ इस तरह अपनाइयत से कहा कि मैंने नाम बता दिया, आरिफा। वाह, नाम तो खूब है। जानती हो मेरा नाम क्या है? आयशा। अच्छा है ना? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने कहा 9वीं में। वो बोली, दरअसल हम नए आए हैं, कोई जानने वाला नहीं, तो सोचा कि तुमसे ही बात कर लूँ। अब इतनी बात हुई थी कि सामने से आवाज़ आई, आरिफा क्या लेट होने का इरादा है? जल्द आओ। ये अहमद भाई थे। उन्होंने अपने कॉलेज जाने से पहले मुझे ड्रॉप करना था। मैंने जल्दी से आयशा को खुदा हाफिज़ कहा और अहमद भाई की तरफ लपकी, जो मोटर बाइक निकाल चुके थे और अब उसे स्टार्ट करने वाले थे। उन्होंने पूछा, क्या कह रही थी? मैंने बताया कि वो मुझसे दोस्ती करना चाह रही थी। वो बोले, लगता है पढ़ने वढ़ने नहीं जाती, चलो कर लो दोस्ती, बेचारी अकेली जो है। मेरा स्कूल आ गया और उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। उस दिन के बाद वो अक्सर हमारे घर आ जाती, मुझसे बातें करती। काफ़ी ज़हीन थी और उसकी उम्र 18-19 साल थी। अम्मी ने भी इतराज़ नहीं किया कि अकेली है, हम में अपनायत तलाश करती है, तभी आ जाती है। अब मैं भी छुट्टी वाले दिन उसके घर जाने लगी। एक रोज़ आयशा ने पूछा, आरिफा ये बताओ कि उस रोज़ तुम जिसके साथ स्कूल जा रही थी वो तुम्हारा कौन है? मेरा भाई है, उनका नाम अहमद है, इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म है, मेरी फूफी के बेटे हैं। मैंने 2-4 बातें और आकर बता दी। फिर खुदा जाने क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद कहानी ही बदल गई। अब जब वो ट्यूशन पढ़ाने आते ये भी आ जाती और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते। फिर अहमद भाई ने मुझे ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। जब मैंने ना आने का सबब पूछा तो बोले तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब अहमद भाई बुझे बुझे से रहने लगे थे। उधर वो हमारे घर नहीं आ रहे थे तो आयशा ने भी आना कम कर दिया। मैं परेशान ही हो गई। एक दिन आयशा के घर गई तो वो अपने कमरे में चादर ओढ़े लेटी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, आरिफा पता नहीं क्या बात है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, बात करना मुश्किल लगता है। मैं कुछ ना समझ सकी। ने पूछा, आरिफा अहमद कहाँ है? मैं चौंक गई। फिर संभल कर बोली, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, घर में रहते हैं। उसने सवाल किया, क्या अहमद की मंगनी हो गई है? नहीं तो फूफी खाला की बेटी से शादी कराना चाहती हैं। पहले अहमद भैया राज़ी थे लेकिन अब इनकार कर रहे हैं, न जाने क्यों। हालांकि शहरनाज बहुत अच्छी लड़की है। मेरे जवाब पर वो पुरसुकून हो गई, जैसे किसी बड़े तूफ़ान का ख़तरा टल गया हो। अब मुझे यकीन हो गया कि उन दोनों के बीच कुछ मामला ज़रूर है, लेकिन इस हद तक मामला बढ़ गया होगा ये ना सोचा था। थोड़ी देर आयशा के पास बैठकर उसके घर से निकली तो फूफी के घर आ गई। वो किचन में थी और अहमद भाई अपने कमरे में थे। मैंने फूफी को आवाज़ दी। गालिबन उन्होंने मेरी आवाज़ ना सुनी, लेकिन भाई ने सुन ली। वो अपने कमरे से पुकारे, पिंकी इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ।
اب آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے پوچھا، وہ ہاتھ میں کتاب لیے نیم دراز تھے۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے بتایا۔ میں نے پوچھا، پھوپھی کے ساتھ شہر ناز والا جھگڑا ختم ہوا؟ انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا، کہیں والدہ نہ سن لیں۔ کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، آپ کی چھوٹی بہن ہوں، شاید کچھ مدد کر سکوں۔ بات وہی تھی جو میں نے عائشہ سے ملتے ہی محسوس کر لی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد گویا ہوئے کہ عائشہ کے گھر جانا ہوا؟ ہاں گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر رہی تھی وہ؟ بالکل آپ کی طرح بیڈ پر لیٹی تھی، آرام کر رہی تھی۔ اس نے تمہارے گھر آنا کم کر دیا ہے؟ کم نہیں کر دیا، بالکل بند کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کی بجائے کسی اور سے ملنے آتی تھی۔ میرے طنز پر وہ زیر لب مسکرا کر بولے، تم ایک بات بتاؤ، کیا وہ میرے بارے میں تم سے سوالات کرتی ہے؟ نہیں، میں نے ان کو مایوس کر دیا۔ اچھا، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کچھ زیادہ نہیں۔ میری بات سن کر ان کو مزید مایوسی ہوئی۔ ان کا منہ لٹک گیا۔ میں ان کو اداس نہ دیکھنا چاہتی تھی، تبھی کہا، آج آپ کے بارے میں پوچھا تھا؟ کیا؟ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ نہیں، وہ ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ احمد بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر مجھے پڑھانے آئیں گے تب۔ ہاں، میں آؤں گا، آج شام کو آؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے احمد بھائی کی طبیعت۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ احمد بھائی نے گہرا سانس لیا۔ شام کو وہ پڑھانے آ گئے۔ رہ رہ کر دروازے کی سمت دیکھتے تھے۔ جب خدا جانے عائشہ کو کیسے خبر ہو گئی، وہ بھی اسی شام ہمارے گھر آ گئی۔ امی کچن میں تھی، وہ ان کے پاس جا کر چائے بنانے میں مدد کرنے لگی۔ صحن میں ہم بیٹھے تھے، ذرا دیر میں چائے کی ٹرے لے آئی اور احمد کے سامنے رکھ دی۔ خالہ نے بھجوائی ہے۔ احمد کو امی کے ہاتھ کی چائے پسند تھی۔ شام میں جب آتے چائے کی فرمائش کرتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی اہتمام ہوا تھا۔ ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی تھے، عائشہ گھر سے ساتھ لائی تھی۔ وہ ٹرے رکھ کر واپس جانے لگی۔ تم بھی لو نا، بھائی نے پلیٹ کی طرف جانب اشارہ کیا۔ نہیں، آپ کھائیں، میں ہی تو لائی ہوں، اس نے ذرا اٹھلا کر کہا اور چلی گئی، گویا کسی کے دل کی لگی کو شعلہ دکھا گئی۔ اگلے 2 دن وہ نہ آئی۔ بھائی کی نظریں منتظر رہیں۔ میں ان کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن ذکر نہ کیا۔ پڑھائی کے بیچ عائشہ کا ذکر کیسے کرتی؟ احمد بھائی کا دل پڑھانے میں نہیں لگ رہا تھا، ان کی سوچ کہیں اور تھی۔ بالآخر سوال لبوں پر آ ہی گیا۔ کچھ دیر بعد بولے، تو تیری دوست نہیں آئی؟ جی نہیں احمد بھائی، تم نے اس کی خیریت دریافت نہیں کی؟ میں نے جواب نہ دیا۔ وہ تھوڑا سا پڑھانے کے بعد چلے گئے۔ میں عائشہ کے گھر گئی۔ وہ اپنے صحن میں نیم کے درخت تلے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں کیسی ٹھنڈی چھاؤں ہے اس درخت کی، مزہ آ رہا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تم آتی کیوں نہیں گھر؟ 3 دن گزر گئے، روز آنا کیا ضروری ہے؟ کیا آنٹی کو میرا انتظار رہتا ہے؟ وہ بن کر بولی۔ باجی نہیں، انہیں نہیں، کسی اور کو انتظار رہتا ہے، تو تم آ جایا کرو نا، جیسے وہ بات کو نہ سمجھ رہی ہو۔ میں نے کہا، عائشہ تم خوب سمجھتی ہو لیکن بنتی ہو۔ اچھا رکو، آ جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ ہنس دی۔ پھر وہ ٹھیک احمد بھائی کے آنے کے 5 منٹ بعد آئی، جیسے کہ ان کے گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے کان لگے ہوئے تھے۔ امی بازار گئی تھی، میری چھوٹی بہن اور بھائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ آج آنٹی گھر پر نہیں ہے، ہمیں چائے کون پلائے گا؟ میں بنا لاتی ہوں، وہ بولی۔ نہیں عائشہ، تم بیٹھو، میں لاتی ہوں چائے۔ احمد بھائی بھی کیا یاد کریں گے؟ میں کچن میں گئی، ان کو کھل کر باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے لیکن کان ادھر ہی تھے۔ کچن سے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے قدم تھم گئے۔ احمد عائشہ سے کہہ رہے تھے، اس وقت نہیں ہے پیسے۔ عائشہ تیری قسم، مجھے روپے تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ ابھی امی سے اکیڈمی کے لیے فیس نہیں لی، جو ہی میرے ہاتھ پر رکھیں گی تم کو دے دوں گا۔ جانتا ہوں کہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میری تم سے ناراضگی ختم۔ احمد تمہاری قسم، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے علاج اور دواؤں میں وقفہ آ جائے تو اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ تمہاری سپورٹ سے ہی تو ان کا علاج چل رہا ہے۔ میں تم سے پیسوں کی خاطر ناراض نہ تھی، یہ میری ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ بھائی جان کی تنخواہ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی ناکافی ہوتی ہے، پھر ہم کدھر جائیں؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ میں نے جان کر آہٹ کی تاکہ یہ سنبھل جائیں۔ بھائی نے جلدی سے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے 2 دن کی مہلت اور دے دو، رقم دے دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، گویا یہ باہر کہیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے۔
پھوپھی کے گھر فون نہیں تھا، یہ ضرور کسی دوست کے گھر سے ایک دوسرے کو فون کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عائشہ ہمارے گھر کیوں نہیں آ رہی تھی اور احمد بھائی مجھے ٹیوشن پڑھانے کیوں نہ آتے تھے۔ دونوں میں انبن ہو گئی تھی۔ عائشہ نے آخری جملہ ادا کیا، احمد تم نہ ملے تو مر جاؤں گی۔ جواب ملا، میری سب سے عزیز چیز تم ہی ہو عائشہ، تم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے عائشہ کو موبائل گفٹ کیا تو ان کی فون پر باتیں ہونے لگی۔ میرا یہ پھوپھی زاد مخلص اور سادہ لو تھا۔ وہ واقعی سچائی سے اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا۔ اس کو راضی رکھنے کے لیے اپنی اکیڈمی کی فیس جو بڑی مشکلات سے پھوپھی محنت مزدوری کر کے مہیا کرتی تھیں، ہر ماہ اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ ابو بھی احمد کو تعلیمی اخراجات کی خاطر مدد کے طور پر رقم دیا کرتے تھے۔ سبھی کچھ ان دنوں عائشہ کے پاس جا رہا تھا۔ واقعی بھائی نے اسے عزیز جان سمجھ کر اپنا مستقبل اس پر قربان کر دیا، لیکن وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نکلی۔ وہ اب اپنی تعلیم اور اپنی بیوہ ماں کے دکھوں سے غافل عائشہ کے چکر میں اپنی زندگی کے قیمتی دن ضائع کر رہے تھے۔ اکیڈمی جانا بند کر دیا تھا، لیکن کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شام کے وقت جب ان کے کلاس فیلوز پروفیسر صاحب سے ٹیوشن پڑھنے اکیڈمی جاتے، وہ گھر سے باہر عائشہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے یا پھر اس سے فون پر گفتگو میں وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے۔ سچ ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ کہ ان دنوں والد صاحب ملازمت چھوڑ کر زیادہ کمانے کے چکر میں سعودی عربیہ چلے گئے۔ باپ تو تھا نہیں، احمد کے سر پر ماموں کا ہاتھ نہ رہا، نگرانی نہ رہی، کسی کا خوف بھی نہ رہا۔ اس دوران انہوں نے عائشہ سے کہا کہ ماں کو راضی کر کے تمہارے رشتے کی بات تمہاری والدہ اور بھائی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے روک دیا یہ کہہ کر کہ ابھی کچھ دن رکو، رشتے کی بات اس وقت کرنا جب میں کہوں، ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ جب بائی کے سال سوم کا نتیجہ آیا تو وہ فیل تھے۔ پھوپھی کو سخت صدمہ ہوا کہ ان کے لائق بیٹے کے ساتھ ایسی کیا افتاد گزر گئی جو اتنا برا نتیجہ آ گیا۔ ظاہر ہے جو کالج سے غیر حاضر ہو، اکیڈمی کی ٹیوشن چھوڑ دے اور پڑھائی کو وقت دینے کی بجائے عشق کے اسباق کرتا ہو، اس کا رزلٹ ایسا ہی آنا تھا۔ ان کے فیل ہونے جانے کا صدمہ ہر ایک کو تھا، لیکن انہیں بالکل نہیں تھا۔ ماں کو روتے پا کر وعدہ کیا کہ اس سال پوری تیاری کروں گا اور ٹاپ کروں گا، روئیے نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھوپھی کو بیٹے اور عائشہ کے معاملے کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں اور سلائی میں لگی رہتی تھیں، سارے محلے کے کپڑے سیتی تھیں۔ یہ محنت اس باعث کر رہی تھی کہ ایک دن ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا تو ان کے دن پھر جائیں گے۔ ایک روز عائشہ کے گھر گئی تو اس کی والدہ اور بھائی آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جلد عائشہ کی شادی کر رہے ہیں۔ شادی کے لیے اس کے بڑے بھائی اسلام آباد سے چھٹی لے کر آ رہے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ عائشہ ابھی تک احمد بھائی کو آسرے میں رکھے ہوئی تھی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ احمد بھائی سے کہوں یا نہ کہوں، کہوں بھی تو کیسے کہوں، کہیں ان کو صدمے سے کچھ ہو نہ جائے۔ انہی سوچوں میں 10 دن گزرے کہ عائشہ کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ ارے یہ کیا، اتنی جلدی؟ میں نے اس کی بھابھی سے کہا تو بولی اتنی جلدی کیا، اس کی منگنی کو 1 برس ہو گیا ہے، تیاریاں 6 ماہ سے چل رہی تھی، تو کیا اب بھی نہ کرتے شادی؟ لیکن مجھے تو عائشہ نے بتایا ہی نہیں۔ ضروری نہیں کہ ایسی باتیں ہر کسی کو بتائی جائیں۔ احمد بھائی کو میں نے کارڈ دکھایا، ان کا رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت عائشہ کو فون کیا۔ اس لڑکی کا حوصلہ دیکھو کہ اب بھی یہی کہا، احمد تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ میرے بھولے بھائی کو اس کی ہر بات پر یقین آ جاتا تھا۔ وہ تسلی میں آ گئے۔ اب میں یہ کیسے ان کو بتاتی کہ بھائی میرے یہ اس کی پسند سے شادی ہو رہی ہے، آپ کس خیال میں ہو؟ اس بے وفا کی خاطر میرے پھوپھی زاد نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی اور میں نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ آخر کیوں تم نے احمد بھائی کے ساتھ ایسا ظلم کیا؟ کہنے لگی یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ تم یہ سمجھو کہ میں مجبور ہوں، اور یہ میری مجبوری چھوٹی نہیں، بہت بڑی مجبوری ہے۔ وقت آیا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ میں نے ضد کی نہیں، مجھے ابھی بتاؤ۔ وہ بتانے ہی والی تھی کہ اس کی بھابھی آ گئی اور بات ادھر کی ادھر ہی رہ گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ آتے ہوئے میں اسے کہہ کر آئی ہمارے گھر ضرور چکر لگانا، اس امید سے کہ وہ آئے گی تو مجھے اپنا راز بتائے گی، مگر اس کو نہیں آنا تھا، وہ نہ آئی۔ خوشی خوشی اس کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ گھر چلی بھی گئی۔
شہنائی اور شادیانے ہمارے گھر کے آگے بج رہے تھے، شامیانہ بھی گلی میں لگایا گیا تھا اور احمد بھائی کے در کے سامنے بارات آ کر بیٹھی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بند سگریٹ نوشی کر رہے تھے، جبکہ پہلے کبھی انہوں نے سگریٹ نہ پی تھی۔ عائشہ چلی گئی، میرے بھائی کا پرخلوص سادہ دل ٹوٹ گیا، وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ ماں کچھ کہتی تو چلا پڑتے، والدہ کے بھی نافرمان بن گئے، تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ چند دنوں کی جھوٹی محبت نے ان کو برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد عائشہ 2-3 بار اسلام آباد سے میکے آئی، مگر مجھ سے نہ ملی اور نہ ہی احمد بھائی سے کوئی رابطہ کیا۔ اس کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ تھی، میرے بھائی سے تو بس وہ تحفے اور رقم بٹورتی تھی، جو کہ میں اس وقت یہی سمجھتی تھی کہ اس نے بے وفائی کی ہے۔ اگر اس کی کوئی مجبوری تھی تو وہ آ کر مجھے بتا بھی سکتی تھی۔ میں نے اسے آنے کا کہا تھا لیکن وہ نہ آئی۔ لیکن اب جب میں اس کا راز جان گئی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ احمد بھائی کی اس سے شادی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ واقعی مجبور تھی۔ لیکن اس وقت تو مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ سوچتی تھی کہ جس کے لیے احمد بھائی نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اس لڑکی نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس بے وفا نے میرے بھیا کو اندھیرے میں رکھ کر ایک بیوہ ماں سے اس کی امیدیں اور خوشیاں چھین لیں۔ احمد بھائی نے اپنی منزل گم کر دی، وہ پھر کچھ نہ کر سکے، پڑھائی چھوڑ کر ایک سٹور پر سیلز مین لگ گئے، تھوڑی سی تنخواہ ہی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ سچ ہے، جب آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خود پر بھی ثابت نہیں رہتا۔ وہ سمجھتے تھے میری انتہائی قیمتی شے کھو گئی، اب میں کس کے لیے محنت کروں، کیوں کروں، کس لیے مستقبل کی خاطر ہلکان رہوں۔ وہ یہ بھول گئے کہ جس ہستی نے دن رات محنت کر کے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج تک پہنچایا، اس کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کی بھی آرزوئیں اور ارمان ہیں۔ لیکن بچے اپنی خوشیوں ہی کو اہم جانتے ہیں، وہ کب ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ احمد بھائی کا بھی قصور نہ تھا۔ انسان 1000 بار کہے کہ اسے کسی سے پیار نہیں ہوگا یا وہ کسی سے پیار نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک ایسا سنجوگ ہے جس کو دلوں کا سنجوگ کہا جاتا ہے، جو نظروں سے خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ میں عائشہ کی نیت سمجھ چکی تھی، پھر بھی احمد بھائی کو ڈھارس دیا کرتی کہ آپ اس کی بے وفائی پر دکھی نہ رہا کریں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، وہ بھی مجبور ہوگی، بھلا کیا کرتی؟ جب بڑے بھائی نے اس کی شادی زبردستی کرا دی تو اس کا کیا قصور؟ اسے معاف کر دو بھائی اور بھلا دو اسے، جو آپ کی دنیا سے چلا گیا اس کو اپنی یادوں سے بھی نکال دو۔ اپنی امی کا خیال کرو اور نئی زندگی کے لیے پھر سے سوچو۔ احمد بھائی کے مقدر کو تالے لگ گئے، وہ ترقی نہ کر سکے۔ میں نے BA کر لیا تو والدین نے میری شادی ایک اچھے خاندان میں کر دی۔ میں بیاہ کر اسلام آباد چلی گئی۔ اتفاق کے ایک روز میری ملاقات پڑوسن کے گھر عائشہ سے ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، حشاش بشاش، پہلے سے زیادہ دلکش اور خوش و خرم تھی۔ میری پڑوسن اس کی سسرالی رشتہ دار تھی جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ باتوں باتوں میں پوچھا، عائشہ تم خوش ہو؟ وہ بولی، ہاں اللہ کا شکر ہے، لیکن میرا بھائی بیچارہ تو برباد ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں، میرے دل کی تسلی کو بتا دو کہ تم نے احمد بھائی کو دھوکہ کیوں دیا؟ ان کے ساتھ ایسا ناٹک کیوں کھیلا کہ وہ بیچارے پڑھائی سے بھی گئے؟ پڑوسن کچن میں خاطر مدارت کا سامان تیار کرنے چلی گئی تھی۔ قسم دینے پر عائشہ نے کہا، سچ بتائے دیتی ہوں، میرے دل پر بھی ایک بوجھ ہے، تم سے کہہ کر یہ بوجھ ہلکا ہو سکے گا۔ پھر وہ یوں گویا ہوئی، دیکھو مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر پڑھائی میں اتنی لائق نہ تھی کہ یہ آرزو پوری کر سکتی۔ بس میرے شوق کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لے دیا۔ شروع میں گھبراتی، کسی کو انجیکشن لگانے سے بھی ڈرتی، پھر یہ جھجک دور ہو گئی اور میں نے کورس مکمل کر لیا۔ سرکاری نوکری نہ مل سکی تو گھر کے پاس ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب کر لی۔ وہاں میرے علاوہ 2 لڑکے ڈسپینسر تھے، وہ میری عزت کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ احترام سے پیش آتی تھی۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی قریب آ گئی، والدہ بیمار تھی، مجھے یہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ ڈاکٹر احسان، جو کلینک کا مالک اور ہمارا محلے دار بھی تھا، اس نے میری جگہ ایک اور لڑکی کو رکھ لیا، لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہ تھی۔ کچھ عرصہ کام کیا اور ڈاکٹر احسان کو شکایات ملنے لگی تو اس نے سسٹر سنیلا کو نکال دیا اور پھر ہمارے گھر آ گئے۔ بھائی سے درخواست کی کہ عائشہ کو دوبارہ کلینک میں جاب آفر کرنے آیا ہوں، یہ گھر میں بیکار بیٹھی ہے جبکہ ٹریننگ یافتہ ہے، اس کو ملازمت کی اجازت دے دے۔ بھابھی کے آ جانے سے امی کو کام کاج میں سہولت ہو گئی تھی، وہ دوبارہ مجھے جاب کی اجازت مل گئی۔ اس بار ڈاکٹر صاحب کو میری قدر آئی
اور وہ اہمیت دینے لگے، جس کی وجہ سے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ ان کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ مرد شریف ہو، لیکن اگر کوئی خوبصورت لڑکی از خود اس کی جانب ملتفت ہو جائے تو اکثر مرد دامن نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر احسان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور محبت کا جواب محبت سے دینے لگے۔ اب ہم موقع پا کر باہر گھومنے بھی چلے جاتے تھے۔ ایک روز جبکہ کلینک میں کوئی موجود نہ تھا، ایک خالی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بھی جذبات میں بہہ گئی۔ اس دن ہم نے سب دوریاں مٹا دیں۔ میں سمجھ رہی تھی یہ میری بڑی کامیابی ہے اور اب وہ مجھ سے ضرور شادی کر لیں گے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ جب شادی کے لیے اصرار کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کی والدہ ہرگز نہ مانیں گی اور ان کی شادی اپنے رشتہ دار لڑکی سے ہی کریں گی۔ وہ بھانجی کو بہو بنانے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ لڑکی ابھی ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احسان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مزید کھلونا بننا نہ چاہتی تھی، لہٰذا ملازمت چھوڑ دی اور پھر بھابھی کے اصرار پر بھائی جان نے ان کو وہاں کرائے کا گھر لے دیا جہاں ان کے والدین قیام پذیر تھے، کیونکہ بھابھی اپنے ناتواں ماں باپ کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر کے نزدیک رہنا چاہتی تھی۔ اتفاق کہ یہ گھر تم لوگوں کے گھر کے سامنے تھا۔ یوں تم سے اور احمد سے ملاقات ہو گئی۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ماضی کو بھلانے کے لیے ایک اور محبت کرنے کا سوچا۔ احمد مجھے اچھا لگا تھا۔ میرا ارادہ احمد کو دھوکہ دینے کا نہیں تھا، مگر پھر مجھے احساس ہوا احمد ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں تو داغدار ہو چکی ہوں، اس لیے میں کچھ دن احمد سے ناراض ہو گئی تھی تاکہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، مگر اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اسے ناراضگی ختم کی اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے دل سے یہ وہم نکال کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ مگر خدا کی کرنی ہمارے جانے کے بعد احسان کو احساس ہوا کہ اس نے میری محبت کو ٹھکرا کر زیادتی کی ہے۔ اس کی خالہ زاد جو ڈاکٹری کر چکی تھی، اس نے ہاؤس جاب مکمل کرتے ہی احسان کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا۔ احسان کے دل پر چوٹ لگی اور محسوس کیا کہ کوئی اگر ٹھکرا دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ احسان مجھے برباد کر چکا تھا، لہٰذا اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ سوچا کہ شاید میری بد دعا لگی ہے، میرا دل دکھایا ہے تو اس کی خالہ زاد نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اپنے کیے کی تلافی کے لیے وہ میرے بھائی کے پاس اپنی والدہ کے ہمراہ رشتہ مانگنے آیا۔ یہ چونکہ پرانے پڑوسی تھے اور بھائی ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے فوراً احسان کا رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے اس وقت بھی یہی سب سوچا تھا کہ میں اس کو انکار کر دوں گی اور احمد سے ہی شادی کروں گی، اور میں نے اس کو فون کر کے کہہ بھی دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ صرف میرے ساتھ شادی کرے گا۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کی تو میں تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گا اور میں رشتہ ختم کروا دوں گا۔ میں مجبور ہو گئی اور پھر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ میں جس شخص کے لیے عرصہ تک چپکے روئی اور اس کے حاصل ہونے کی دعائیں مانگتی تھی، وہ خود میرا طلبگار ہو کر ہمارے دروازے پر آ گیا تھا۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں حیران رہ گئی۔ دل سے احسان کی محبت نہ گئی تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھوں اپنی دوشیزگی کا گوہر نایاب بھی گنوایا تھا۔ عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اس کی ہو جا جس نے غلطی کرنے کے بعد بھی تم کو نہیں بھلایا۔ کسی اور سے اس غلطی کے بعد شادی کرنا بھی تو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ سو میں نے ڈاکٹر احسان سے شادی کر لی۔ مجھے احمد کو دکھ دینے کا افسوس ہے۔ تم میری طرف سے معافی مانگ لینا، کیونکہ شادی کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس سے مل کر معافی مانگتی۔ عائشہ نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ ہماری میزبان چائے اور پکوڑے بنا کر کمرے میں لوٹ آئی اور ہم دونوں کو خاموش ہو جانا پڑا۔ جب میں لاہور گئی تو احمد بھائی کو میلے کپڑوں میں مست بلنگ بنے دیکھا۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔ تمام داستان ان کے گوشت گزار کر دی۔ ان کو سمجھایا کہ اب جب کہ عائشہ کی گتھی سلجھ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا غم دل سے مٹا دیں، کیونکہ آپ کی ماں اب ناتواں ہیں، ان کا خیال کرو، زندگی میں دلچسپی لو اور اس لڑکی سے شادی کر کے والدہ کو خوشی دے دو جس سے وہ آپ کی شادی کرانا چاہتی ہیں۔ احمد بھائی نے میری بات مان لی۔ قدرت نے پھوپھی کی سن لی۔ بہو بن کر سلمہ نے نہ صرف ان کو بہت سکھ دیا بلکہ رفتہ رفتہ اپنی محبت سے احمد کا بھی دل جیت لیا۔ وہ دوبارہ پڑھائی کی طرف راغب ہو گئے۔ انجینئر تو نہ بن سکے، بہرحال ڈپلومہ کرنے کے بعد والد صاحب نے ان کو سعودی عربیہ بلوا لیا۔ انہیں اچھی تنخواہ ملنے لگی اور یوں میری پھوپھی کے دن پھر گئے۔ مفلسی کا علاج تو محنت اور کام میں ہے۔ انسان ہمت نہ ہارے تو سب کچھ پا لیتا ہے۔
اگر آپ مزید دلچسپ سٹوریاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔